प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं हूं पास्टर इमरान भट्टी। खुदावंद आप सबके साथ हो। और आज एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं आज भी माशरे में बहुत सारी हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिन का ताल्लुक़ गैर कौम से हुआ और उन्होंने अपने दीन को, अपने मज़हब को यानी मसीहत को छोड़ दिया। दैट्स इट सिंपल कि क्रिश्चियन मज़हब को उन्होंने छोड़ दिया, तर्क कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि उनके घर में किसी मुस्लिम का या किसी और कौम वाले का आना जाना था। और जैसे आरजू राजा का लगा लें आप, आरजू राजा का जो वालिद था उसने गैर कौम के एक बंदे से दोस्ती की और उसे अपने घर में लाता और घर में लाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता। वो अगर उसका वालिद ना भी होता तो भी वो उसके घर में आ जाता और आकर बच्चों के साथ बैठता, टाइम स्पेंड करता। इस तरह के हमें बेशुमार वाक़यात जो हैं वो नज़र आते हैं कि लोगों ने अपने घरों में गैर कौम वाले इंसान को, शख्स को जगह दी और उसने आकर उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया और आपको नुकसान पहुंचाया, उस घर को नुकसान पहुंचाया। आज जब मैं एक चीज़ देख रहा था कि जब मुल्क की कवानीन को हम देखते हैं उसमें एक पोस्ट होती है, वजारत होती है, वजारत ख़ारजा। वजारत ख़ारजा के ऊपर जब मैं आज गौर कर रहा था तो मैंने देखा कि वजारत ख़ारजा के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वजारत ख़ारजा जैसा कि कोई फ़र्द माशरे से कटकर अपनी जो बुनियादी ज़रूरत की ज़िंदगी की अशिया हैं वो नहीं रिसीव कर सकता, वो नहीं ले सकता, उसको पूरे तौर पर उन तमाम ज़िंदगी की ज़रूरत की अशिया से लुफ्तंदोज़ नहीं हो सकता। इसी तरह एक मुल्क भी दूसरे मुल्कों से लाताल्लुकी का इजहार करके मुल्क के तमाम मफादात को हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए एक ख़ारजा पॉलिसी बनाई जाती है और ख़ारजा पॉलिसी जो बनाता है, मुरतब करता है जो मुल्क, उसमें कुछ अवामिल वो बनाता है, उस पर वो गौर करता है। उसमें से एक अवामिल पर वो जब गौर करते हैं हम तो वो है दिफा। वजारत दिफा भी एक मुल्क के निज़ाम में एक अहम किरदार रखती है। और जब ख़ारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे पहले अपने मफादात देखे जाते हैं कि हमने ख़ारजा पॉलिसी बनानी इस तरह की है कि हमने अपने मुल्क का दिफा करना है। सबसे पहले हमने अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े होना है। इस तरह के ताल्लुकात हमने मुल्कों से रखने हैं। कोई भी मुल्क इस तरह के ख़ारजा पॉलिसी मरतब नहीं करता जिससे उसके दिफाई सिस्टम को, दिफाई निज़ाम को नुकसान हो, उसकी फ़ौज को नुकसान हो, सिक्योरिटीज़ एजेंसीज को नुकसान हो। वो ख़ारजा पॉलिसी बनाता ही इस तरह की है कि जिससे उसके मुल्क का दिफाई निज़ाम जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो जैसा आपको बता रहा हूँ ख़ारजा पॉलिसी के बारे में, तो अगर हम मत्ती की अंजील हम देखें तो उसका 24वां बाब और गालबन 7वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान है, उस पर गौर करेंगे कि वो हमें किस तरह के दिफाई सिस्टम सिखाता है, दिफाई निज़ाम हमें बताता है कि हमने किस तरह का दिफाई निज़ाम कायम करना है ताकि हम आने वाली मुसीबतों से हम बच सकें, हम आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका किस तरह दिफा कर सकें। तो मत्ती रसूल लिखते हैं, मत्ती 7वां बाब उसकी 24वीं आयत से पढ़ूंगा। बस जो कोई
میرے یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور مینہ برسا، پانی چڑھا، آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ یہ ہے وہ دفاعی سسٹم، دفاعی نظام، کہ ہم نے جب بھی اپنے تعلقات کسی قوم سے، کسی شخص سے، کسی فرقے سے، کسی سے بھی ہم نے تعلقات جب قائم کرنے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر کا دفاعی سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ دفاعی نظام کو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور کرنا کس طرح ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میری یہ باتیں سنتا ہے، یعنی خدا کے کلام پر من و من عمل کرتا ہے، منون چلتا ہے اور اس کے نام کو جلال دیتا ہے، وہ اپنا جو گھر ہے وہ چٹان پر بناتا ہے تاکہ آندیاں طوفان آئیں، اس گھر کو صدمہ بھی لگے لیکن وہ نہیں گرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ہے، مضبوط ہے اس کی چٹان۔ جب ہم بھی کسی سے تعلق بناتے ہیں، کسی غیر قوم سے تعلق بناتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، گھروں میں لے کر آتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات کہ آپ کا دفاعی نظام جو ہے یا دفاعی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے؟ اگر آپ کا دفاعی سسٹم جو ہے گھر کا وہ ٹھیک نہیں ہے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھر میں جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بڑی کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، تو پھر آپ جب تعلق قائم کر رہے ہیں غیر قوم سے یا غیر لوگوں سے تعلق قائم کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے گھر پر جب صدمہ لگے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح آرزو راجہ کی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، وہ ایگزامپل حقیقت ہے کہ اس کے والد نے غیر قوم والے کو اپنے گھر میں دعوت دی، جب دعوت دی اس کے گھر میں آنا جانا ہوا تو اس نے اس کی بیٹی پر بری نظر رکھی اور ایک چھوٹی 14 سال کی بچی کو 40 سال کا بندہ لے کر جو ہے وہ مفرور ہو گیا، نکل گیا۔ تو کیونکہ دفاعی نظام مضبوط نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کے تعلق بنانے کی آپ کے تعلق بنانے کی جو بنیادیں ہیں، عوامل ہیں، وہ نہیں ہے ٹھیک، وہ بہتر نہیں ہے۔ آپ جو میری آواز سن رہے ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ آج لوگوں تک آواز پہنچے، لوگ جان سکیں، سمجھ سکیں اس بات کو کہ جب ہم نے کسی غیر قوم والے سے تعلق رکھنا ہے تو ہمارے اپنے جو دفاعی نظام ہے ہم نے کس طرح اس کو مضبوط کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جب اپنا گھر مضبوط ہوگا، ہمارا گھر اپنا چٹان پر بنا ہوگا، تو پھر تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی صدمہ نہیں پہنچے گا، تو بھی ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں پھر بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری بیٹیاں گمراہ ہو گئی ہیں، کیوں؟ باپ نے رشتہ داری بنا لی غیر قوم والوں سے، بھائی نے رشتہ داری بنا لی، دوستیاں بنا لی، دوستیوں کے ذریعے گھروں میں لے کر آئے، اور جب گھروں میں لے کر آئے تو انہوں نے انہی کی بیٹیوں کے اوپر، انہی کی بہوؤں کے اوپر اور انہی کے بیویوں کے اوپر بری نظر رکھ لی۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خارجہ پالیسی آپ کے سامنے جب آپ اس کو ملکی نظام کو جب دیکھیں گے، ملک کیوں تباہ ہو جاتے ہیں؟ ملک اس لیے تباہ ہوتے ہیں کیونکہ خارجہ پالیسی جب کمزور بنائی جاتی ہے تو پھر دفاعی نظام کو ہٹ کوئی کرتا ہے تو دفاعی نظام گر جاتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا ہے، اور دوسری جو خارجہ پالیسی کے ذریعے دوسرے عوامل جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، تو پھر وہ ملک وہ جگہ قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ آپ کا جو گھر ہے وہ ایک ملک نہیں ہے، وہ پوری دنیا ہے۔ آپ کا گھر آپ کی پوری دنیا ہے۔ میں آپ کو ایک صرف ملک کی بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا کا نظام آپ پڑھ کے دیکھ لیں
پوری دنیا کے نظام جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے، ہر ملک، ہر جو شخص ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سوچے گا. وہ سب سے پہلے دیکھے گا اس سے میرے گھر کو، میری ذات کو، میرے مذہب کو، میرے دین کو، میری حیثیت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. تب وہ جا کر اس اگلے بندے سے ایسا تعلق اور بہترین تعلق اور خوبصورت اور گھر سے باہر کا تعلق بناتا ہے جس سے انسان کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں آئیں. آگے پڑھیں گے 26 ورس ہے. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، خدا کی چنیدہ قوم، خدا کے ممسوح، خداوند نے جاگتے رہنے کے لیے ہمیں کہا جاگو اور دعا کرو. الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا کہ ہم نے ہر وقت الرٹ رہنا ہے. ابلیس منہ کھولے بپر کی طرح پھاڑنے کو نکلا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے ابلیس کو آسمان سے زمین پر بجلی کی مانند گرتے دیکھا. وہ اس ٹائم ببر کی طرح منہ کھولے ہوئے ہے. آپ کو غیر قوم سے ہٹ کروا رہا ہے، آپ کو اپنے گھرانے سے ہٹ کروا رہا ہے، آپ کو دوسری اقوام سے ہٹ کروا رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ خدا کے کلام کو پڑھیں. اپنے گھر کی جو نیو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ چٹان کے اوپر بنائیں تاکہ خداوند جو قادر مطلق خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے جو میری باتیں سنتا ہے. جب آپ اس کی باتیں سنیں گے تب آپ کے گھر کی نیو جو ہے وہ چٹان کے اوپر ہے. آندیاں، طوفان، بارشیں، یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں مشکلوں، دکھوں، پریشانیوں کی، اور خاص طور پر ابلیسی چلاکیوں کی، خاص طور پر غیر قوم کے لوگوں کی جو چلاکی ہیں اس کی بات. خدا تو چاہتا ہے ہم بچیں. ہمیں اس خدا نے سارے نظام جو ہے وہ دکھا دیے کہ ہم نے اپنا دفاعی نظام جو ہے وہ گھر کا کس طرح مضبوط ہے. جب ہمارے گھر کا دفاعی نظام مضبوط ہوگا، ہمارے گھر کی پالیسی ٹھیک ہوگی، ہمارے گھر میں کسی کا آنا جانا بے جا نہ ہوگا اور بے وقت نہ ہوگا. جب آپ ہیں گھر میں تو کوئی آپ کے گھر میں آئے گا، جب آپ نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی غیر قوم سے ہو یا آپ کا دوست کوئی باہر سے ہو، وہ آ کر آپ کے گھر میں بے وقت نہیں بیٹھے گا جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گے. جن کیسز کی میں نے آپ سے بات کی انہوں نے یہی کیا. ایک تو باہر دوستیاں بنائیں اور دوسری دوستیاں غیر قوم میں، اور ان کے بھی آنے جانے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. اگر رات کے 12 بجے ہیں تو باپ کام پر ہے تو پیچھے جو دوست ہے وہ گھر میں ہے. بھائی اس کا کیا کام ہے گھر میں؟ اس کی بیوی گھر میں ہے، اس کی بیٹیاں گھر میں ہے، وہ خود نہیں گھر میں ہے. تو بھائی دوست کا کیا کام ہے رات کے پہروں میں آ کر ٹائم سپینڈ کرنا؟ خدا کا کلام سچائی پر مبنی ہے. جب آپ صحیح طور پر خدا کے کلام پر عمل کریں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے تو خدا آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا. جب تک خدا شہر کی حفاظت نہ کرے، نگہبان کا جاگنا ابز ہے. تو میرے عزیزو، میںہ برسیں، آندیاں چلیں، طوفان آئیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ جو میری باتیں سنتا ہے وہ عقل مند آدمی ہے، اور وہ اپنا گھر، اس کے گھر کی نیو جو ہے وہ چٹان پر ہے.
اور بیوقوف کون ہے جو اس کی باتوں کو مانتا ہے، کہتا چلو چلو کوئی بات نہیں جی، کوئی گال نہیں جی، کوئی نہیں، ہوتا رہتا ہے جس طرح، کوئی گال نہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا گھر میرا گھر ہے، ایک ہی بات ہے، آپ جب مرضی میرے گھر میں آئیں، جب مرضی میرے گھر میں رہیں، جب مرضی میری بیٹیوں کو آپ ڈراپ کریں، آپ موٹر سائیکل پر بٹھائیں اور انہیں جہاں پر مرضی آپ ڈراپ کرنے کے لیے لے جائیں۔ بھائی یہ خدا کا کلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ خدا نے باپ کو ذمہ داری دی ہے، بھائی کو ذمہ داری دی ہے، گھر کا سربراہ بنایا، اور جب خدا نے گھر کا سربراہ بنایا تو باز پرس بھی جو ہے سربراہ سے کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی آپ کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں، غیر قوم سے، باہر کسی دوست سے تعلق قائم کرتے ہیں، تو مہربانی کے ساتھ اپنے گھر کی خوشیوں کو قربان مت کریں، کسی کی خاطر اپنے گھر کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیوی کی خوشیوں کو قربان مت کریں، بلکہ آپ ایک ایسا مضبوط رشتہ، دوستی قائم کریں جو گھر سے باہر کی ہو۔ آج کل کوئی حالات نہیں ہے گھر میں دوستیوں میں، آج کل کوئی حالات نہیں ہے کہ گھر میں دوستوں کو لایا جائے۔ میں نے تو دیکھا ہے بے شمار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں محفلیں سجا رہے ہیں، شراب نوشیاں چلا رہے ہیں، رنگ نلیاں ہیں، ڈانس ہے۔ تو ان چیزوں کو گھر سے باہر رکھیں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، خوشی اور خوشحالی والا گھر ہو سکے، سکون ہو سکے، آپ کے گھر میں اطمینان ہو سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ، گلوری جیسس، گلوری جیسس۔ اسلام آباد سر کیا ہے اسلام آباد میں کون اسلام آباد